25% प्लस कम बेश। तो 60 मरतबा में से तकरीबन 16 मरतबा लफ्ज़ कुरान कम बेश इस सूरह बनी इसराइल में आया है। कोई शुमार करना चाहे तो शुमार कर लीजिएगा, फिर मुझे कंफर्म कर दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आइए सूरह बनी इसराइल का मुताला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो अपने बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कलील हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गया। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, वो कि जिसके इर्द गिर्द के माहौल को हमने बरकत अता फरमाई, मस्जिद अक़सा का माहौल, और ताकि हम उन्हें अपनी निशानियों में से दिखाएं। इन्नहु वस्समीउल बसीर, बेशक वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। यह है इशारा मेराज के वाक़े की तरफ। उसके दो हिस्से हैं, एक उसका ज़मीनी हिस्सा है, इसरा जिसे कहेंगे वो नाउन है, और असरा जो हमने अभी लफ्ज़ पढ़ा ये वर्ब है अरबी में। तो ये ज़मीन हिस्सा इसरा कहलाता है, और जो उरूज वाला मामला है वो मेराज कहलाता है। गालिब उस सफ़र में वो उरूज वाला पहलू है, इसलिए पूरे वाक़े को वाक़े मेराज कहते हैं। बस एक आयत में यहाँ बयान, एक आयत नंबर 60 में इशारा, और सूरह नजम की इब्तिदाई आयात में कुछ जिक्र आया है कुरान में। तफसीलात अहादीस मुबारका में आई हैं। तमाम अंबिया की इमामत भी फरमाई हुजूर ने अलैहिस्सलाम। बुर्राक पर सफ़र वो भी साबित, और सातों आसमानों पर मुख्तलिफ अंबिया और रसूल से मुलाकातें, जन्नत के मुशाहिदात भी कराए गए, जहन्नम के अज़ाबों की कैफियत भी दिखाई गई, और मुख्तलिफ रास्ते में अपने काफिले वालों को भी देखा। और एक मकाम वो आया कि जिब्राइल ने अर्ज़ की कि बस मेरी जुरिस्डिक्शन ख़त्म, इससे आगे मैं गया तो मेरे पर जल जाएंगे। जहां जिब्राइल की जुरिस्डिक्शन ख़त्म, वहां मोहम्मद करीम के उरूज का और उरूज हो रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उरूज की वो इंतहा कि बारी ताला से मुलाकात, वहां नमाज का तोहफा मिला। कितनी मिली? ना 5 थोड़ी, 50। थैंक्स टू मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह उन पर अपनी रहमत नादिल फरमाए, फिर 5 रह गई। और 2 आयात अल बकरा की वो भी इसी सफर में हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम को अता की गई। ये तफसीलात आती हैं अहादीस मुबारका में। एक बड़ा खूबसूरत तज्जिया ये है, बरकत की इंतहा है इधर। सारी कायनात की सैर करा दी, और मारूफ रिवायात हैं, बिस्तर गरम रहा कुंडी हिलती रही। इस पूरी कायनात की सैर रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को करा दी। ये बरकत की इंतहा है। बरकत बरह रास्त अल्लाह से मुताल्लिक है, और इसका ताल्लुक इस बात से कि बंदे का अल्लाह से ताल्लुक कितना मजबूत है। पूरी कायनात में सबसे मजबूत ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ, सबसे ज़्यादा बरकत अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में अता फरमाई। हम भी बरकत चाहते हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह के साथ ताल्लुक, अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करें। और इशारा हो गया कि अब उरूज आने वाला है मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का। बड़ा प्यारा अंदाज, अन्नबीयुल खातिम, छोटी सी किताब है, मौलाना मनाजिर एहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। बड़ा खूबसूरत तज़िया। जमीन वालों ने दबाने, मिटाने, हराने, खत्म करने की इंतहा कर दी। ताइफ भी हो चुका, उसके बाद की बात है ये। जमीन वालों ने मिटाने, दबाने, हराने, खत्म करने की इंतहा कर दी। तब आसमान और जमीन के रब ने उरूज मुस्तफ़ा की इंतहा कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा खूबसूरत अंदाज, अन्नबीउल खातिम, छोटी सी किताब सीरत की मुख्तसर, मौलाना मनाजिर एहसन गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की। और फिर हिजरत होगी, और फिर ये उम्मत बना दी जाएगी नबी अकरम अलैहिस्सलाम की। बनी इसराइल माज़ूल कर दिए जाएंगे, पढ़ चुके हैं, और नबी अकरम अलैहिस्सलाम की उम्मत को उम्मत मुस्लिमा और उम्मत वसत का लक़ब और खिताब और मनसब अता होगा। वआतैना मूसल किताब वजअलना हुदल लिबनी इसराईल, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की और उन्हें बनी इसराइल के लिए, और उसे बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया तौरात को। अल्लाह तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि तुम मेरे सिवा किसी को कारसाज न बनाओ। तौरात की तालीम हो या दीगर कुतुब की, असल उसूल क्या है? माबूद वाहिद अल्लाह, और उसी को अपना वली और कारसाज बनाओ। ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह, ए उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार किया। इन्नहु काना अब्दन शकूरा, बेशक वो शुक्रगुजार बंदे थे। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं, आदम सानी, सेकंड। क्यों? तूफान नूह के बाद जो नस्ल आगे बढ़ी, एक राय कि उनकी औलाद से ही आगे बढ़ी है, तो ये सब उनकी भी औलाद ही हुए एक एतबार से।
وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ طے کر کے سنا دیا کہ تم ضرور فساد کرو گے فی الارض مرتین، زمین میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی ان کے اوپر زوال کا پہلا دور، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تم پر اپنی سخت لڑائی لڑنے والے بندے بھیجے، فجاسوا خلال الدیار، وہ شہروں میں داخل ہو کر پھیل گئے اور مراد تمہیں مٹا ڈالا۔ یہ رائے ہے کہ 587 قبل مسیح 587 BCE before Christian era، بخت نصر یہ عراق سے آیا اور ان کا ستیہ ناس کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ پہلا زوال ان کا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، تمہیں غلبہ عطا کیا۔ یہ ان کا دوسرا غلبہ ہے۔ ایک مختصر تجزیہ میں بعد میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہم نے پھر تمہاری باری پھیر دی، تمہیں غلبہ دیا بنی اسرائیل کو۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور مالوں اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد دی اور ہم نے تمہیں بڑا لشکر بھی عطا کر دیا، بڑی تعداد تمہاری بڑھا دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے۔ یہ عروج کا دور کب ہے؟ تقریباً 539 قبل مسیح 539 BCE کہ خورس یا ذوالقرنین بادشاہ سورہ کہف میں جن کا ذکر آیا ہے، ان کے دور میں ان کو کچھ سہولت ملی اور یہ تتر بتر ہوئے تھے، تو ایک جگہ ان کو سلطنت بنانے کا موقع ملا۔ پھر عزیر علیہ السلام کا دور آیا 100 برس کے بعد، جنہیں کھڑا کیا گیا ایک رائے کے مطابق، ان کے دور میں ان کو اور عروج ملا ہے، اور وہ پیریڈ ہے 458 BCE کا 458 قبل مسیح۔ وَجَعَلْنَا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور اگر تم نے بھلائی کی روش اختیار کی تو اپنے ہی بھلے کے لیے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کا رویہ اختیار کیا تو اس کا وبال بھی تمہاری جانوں پر۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، پھر دیکھو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، مراد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگجو قسم کے لوگ بھیجے تاکہ لیسوء وجوہکم، تاکہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ، پھر وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اول مرہ پہلی مرتبہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ جہاں وہ غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر دیں۔ یہ مراد لی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد۔ ٹائٹس روم کی سلطنت سے وہ آیا ہے اور اس نے یروشلم کی پھر سے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کا جو وہ ہیکل سلیمانی تھا وہ تب سے گرا ہوا ہے، اور جس کو اٹھانے کی دوبارہ کوشش میں بہرحال آج کی جو زائنسٹ موومنٹ ہے یہ لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ بال تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے، ان کے 2 عروج اور 2 زوال ہوئے۔ یہاں دوسرے عروج اور 2 زوال کا ذکر ہے۔ پہلا عروج وہ ہے جناب طالوت کی بادشاہت، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وہ پہلا عروج تھا ان کا۔ پہلا زوال یہ بخت نصر کے دور میں، دوسرا عروج کے خورس ذوالقرنین بادشاہ کے دور میں، عزیر علیہ السلام کا دور بھی، اور دوسرا زوال 70 عیسوی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوئی۔ اس کی زیادہ تفصیل مولانا مودودی علیہ رحمہ کی تفہیم القرآن میں بھی ملے گی، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان القرآن ہے، جو 98 کی ریکارڈنگ ہے قرآن اکیڈمی ڈیفنس کی، جو تمام میڈیا پر معروف بہت سارے چینلز پہ چلتا رہا، اس میں ان کی بیان کی شکل میں بھی ہے، اور وہ بیان القرآن شائع شدہ ہے پرنٹ فارم میں، اس میں بھی مل جائے گا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب کا بڑا خوبصورت تجزیہ ہے، 2 عروج 2 زوال بنی اسرائیل کے تھے، 2 عروج 2 زوال ہمارے بھی ہیں امت مسلمہ کے۔ اس کا ایک کمپیریزن ان کے خوبصورت ایک کلام میں ہے، اور وہ ہے، کتاب کا نام تو آپ کو عجیب لگے گا، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ یہ کتابچہ ہے، لیکن پہلے امت سابقہ امت کی تفصیل، پھر موجودہ امت کی تفصیل، اور پھر تنظیم اسلامی کیا کام لے کے کھڑی وہ اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، وہاں یہ تفصیلات ملیں گی۔ مختصر وقت میں اتنا ہی بیان کرنا ممکن تھا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب حضور کا دور آ گیا، اور یہ یہود تتر بتر ہو کر دنیا بھر میں پھیلے، اور ان کے 3 قبیلے جو مدینہ شریف میں آباد تھے وہ اسی انتظار میں کہ آخری پیغمبر کا ظہور
یہاں کھجور والی زمین میں ہونا، یہ انتظار میں تھے، اس لیے یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ اب حضور آ گئے تو ان کو کہا جا رہا ہے، یہ مکی صورت ہے مدی اسرائیل، حضور تشریف لے جائیں گے ہجرت کے بعد مدینہ شریف، تو ان سے بھی کلام ہو رہا ہے، کیا عسى ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرما دے۔ ماضی میں بہت کچھ ہوگا، پٹائیاں ہو چکی، تمہارے ڈائسپورا ہو چکا، تمہارا تتر بتر ہو گئے، لیکن امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ دیکھو آگئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آخری کلام، آگے آخری رسول، تمہاری کتابوں میں بشارت موجود، قبول کر لو، برابر کے بھائی بن جاؤ گے ان کے، اور تمہیں حقوق ملیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ ماضی اپنا دیکھ لو کس طرح تمہاری پٹائیاں ہوتی رہی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مؤمنین کو بشارت دیتا ہے جو عمدہ عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ کیا مطلب برائی کی دعا کرتا ہے؟ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت، اولاد کو بد دعا مت دو، اگر قبول ہو گئی اور ایسے ہی ہو گیا تو پھر اپنے آپ کو کوسنا پڑے گا۔ اور یہ ہو جاتا ہے، مائیں کبھی کر جاتی، کبھی باپ بد دعا دے دیتے، استغفر اللہ۔ اسی طرح کبھی دوست سے ناراضگی ہوگی، اس کے بارے میں کوئی بد دعا کر ڈالی، اور ہو گیا کچھ معاملہ اس کو، تو اس کے بعد بیچارے کی تیمارداری کے لیے بھی جائیں گے، رات کو اس کے ساتھ اسٹے بھی کریں گے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ غصہ اپنے اوپر اتاریں گے کہ میں نے کیا بد دعا کی تھی اس کے لیے۔ تو انسان برائی کی دعا ایسے کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا کرتا ہے، بڑا ہی جلد باز ہے انسان۔ اور پھر وہ جو مشرکین مکہ کا معاملہ تھا، لے آؤ عذاب لے آؤ عذاب، اگر آ جائے تو مر جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ یہ جلد بازی میں آ کے انسان اس طرح کی حرکتیں جو کرتا ہے، فرمایا کہ عجولا جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو ماند کر دیا، تاریک ہے، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کتاب معلوم کر لو، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر شے کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی جو قسمت کا معاملہ ہے اس کی گردن میں اسے لٹکا دیا۔ کیا مطلب؟ آگے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اسے نکال لائیں گے قیامت کے دن کتاب کے طور پر، يَلْقَاهُ مَنشُورًا، وہ اسے کھلا ہوا پائے گا۔ ایک تو ہمارے وجود کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، 6 اعضاء، اشارتاً بات آئی، تفصیلاً بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ اور ایک اللہ نے کون سی چپ واللہ عالم لگا رکھی ہو، کل اسی کو نکال کر پروسیس کیا جائے، لو سارا تمہارا ڈیٹا موجود ہے کہ نہیں؟ چپ کا ہی مسئلہ رہ گیا نا اب تو، چھوٹی سی چپ، سارا ڈیٹا اس پر، پوری زندگی اس پر۔ تو ہر انسان کی قسمت کیا بھلا کیا برا کرو اس کے ساتھ اس کی گردن میں لٹکا دی گئی، اور اب اس کے لیے نکال لیں گے قیامت کے دن ایک کتاب، وہ اسے کھلا ہوا پائے گا۔ یہ چپ کا لفظ اگر میں نے استعمال کیا تو 2019 میں ہم یہی کچھ جانتے ہیں، کل کیا کچھ آ جائے اللہ اور بہتر جانتا ہے اس سے۔ تو ہر دور میں یہ ترجمانی اپنے اپنے اعتبار سے مثال کے طور پر کی جا رہی ہوگی۔ اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے آپ کا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ چور کو تو پتہ ہے نا اس سے چوری کی، چاہے دوسروں کو پتہ نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرا، انسان اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، خوب جانتا ہے ہو از ہو، یہ میں کیا ہوں، ہے مائے میں کیا ہوں، ہر ایک کو پتا ہے۔ کہا جائے گا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے، اپنا ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے، خود ہی کافی ہے۔
من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس کسی نے ہدایت پائی تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوا تو گمراہ ہوا صرف اپنے برے کے لیے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم جب تک کسی رسول کو نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اعلان یہ کہ یہ رکوع مکمل کریں گے اور 8 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ، اور پھر وقفے کے بعد جو نشست ہوگی اس میں وہ 2 رکوع ایک ہی نشست میں پڑھیں گے، جس میں تورات کے 10 بڑے بڑے احکامات کا بیان قرآنک ورژن کی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، اور انہی 2 رکوعوں میں وہ ماں باپ کے حوالے سے تفصیلی ہدایات بھی، رشتہ داروں کے حوالے سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ یہ رکوع مکمل کر کے ہم 8 رکعت تراویح ادا کریں گے، پھر وقفہ معمول کے مطابق ہوگا، اس کے بعد ان 2 رکوعوں کا مطالعہ کریں گے جن کے بالکل شروع میں والدین کے حوالے سے تفصیل آئی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول کو نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں۔ اندھیرے میں رکھ کر کسی کو عذاب نہیں دیے گیا، پہلے پیغمبروں کو بھیجا گیا، کتابیں بھیجی گئیں، اتمام حجت کیا گیا، پھر جو قومیں اڑی رہیں ان کو مٹایا گیا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہا تو ہم نے اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم بھیجا، تو انہوں نے اس میں نافرمانی کرنا شروع کر دی۔ فحق علیہ القول، پھر ان پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، پھر ہم انہیں بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں۔ قوموں میں تباہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی، یہ بگاڑ کے معاملات، فضولیات کے معاملات، ظلم کے معاملات، حق کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا معاملہ، یہ مالدار خوشحال طبقہ انہی کے مفادات پر حق کی بات سے ضرب پڑتی، ان کی طرف سے بات آتی اور وہ بگاڑ پہ نیچے بھی سرایت کرتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا۔ اگلا موضوع یہ ہے، بھئی طے کر لو تمہیں دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے، اللہ دونوں دے دے گا، تمہیں کیا چاہیے تم طے کرو۔ من کان یرید العاجلہ، جو کوئی جلد مل جانے والی دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو جتنا چاہیں گے جلد دنیا ہی میں دے دیں گے۔ اچھا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں محنت زیادہ کروں گا تو زیادہ کما لوں گا، نہ، اللہ جس کو جتنا چاہے گا دے دے گا۔ دینے پہ آئے تو فرعون کو بھی دے دیا، انجام دیکھ لو، دینے پہ آیا قارون کو بھی دے دیا، انجام دیکھ لو، دینے پر آئے تو سلیمان کو بھی دیا علیہ السلام، مگر کردار دیکھ لو۔ میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے، میں شکر کرتا ہوں کہ نہیں کرتا اس کا۔ تو ہم جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے دنیا میں دے دیں گے، لیکن ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو بنایا ہے، یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا بنا کر اور دھکیلا ہوا بنا کر۔ یہ ہے انجام۔ صرف دنیا چاہتے ہو لو دے دیں گے۔ اور ایک نقطہ اہل علم نے لکھا، چاہت سے بھی دنیا کبھی مل جائے گی، چاہت سے چلو لو لو مل گئی، آخرت چاہت سے نہیں ملے گی۔ اگلی آیت سنیے گا، ومن اراد الاخرہ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت کی چاہت رکھی، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کی جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ چاہت نہیں کافی آخرت کے لیے، کوشش بھی جیسا کہ اس کا حق ہے۔ لاکھ کی تنخواہ کے لیے کوشش کتنی ہوتی ہے سب کو بتائیں، اور کروڑ کے پروفٹ کے لیے رسک کتنا ہوتا ہے سب کو بتائیں۔ جنت چاہیے ہم لوگوں کو، اندازہ کیا جا سکتا ہے کوشش کس قدر کرنی۔ وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس یہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش مقبول ہوگی، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ رہا دنیا کا معاملہ، كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کی بخشش سے ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ سب کو ہی دے رہا ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن
آخرت کا معاملہ دنیا کے مقابلے میں مختلف ہے. وما كان عطاء ربك محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی سے روکی جانے والی نہیں، دنیا میں سب کے لیے ہے، آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، بھلا دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ نظام چلانے کے لیے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یقین آخرت کے درجات سب سے بڑے اور فضیلت میں سب سے بڑھ کر ہیں، ان کی فکر بندوں کو کرنی چاہیے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ. فتقعد مذموما مخذولا، بس تم بیٹھ رہو گے مذمت کیے ہوئے بنا کر اور بے بس کیے گئے بنا کر. اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آیت نمبر 23 سے مطالعہ شروع کریں گے. قرآن حکیم کا 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کا نمبر ہے 17 اور آیت نمبر ہے 23. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. اب ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کا. اب جو 2 رکوع ہیں تھوڑی وضاحت اس میں ہوگی انشاءاللہ. رکوع نمبر 3 اور 4، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 40 تک یہ اسلام کی معاشرتی ہدایات کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے. پس منظر اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے مدینہ میں، مکہ سے ہجرت ہوگی مدینہ شریف کی طرف، ایک معاشرہ مسلمانوں کا قائم کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاشرتی ہدایات، سوشل ویلیوز کیا ہیں جو اسلام پروموٹ کرنا چاہتا ہے، سوشل ایولز کیا ہیں جنہیں اسلام ختم کرنا چاہتا ہے، ان معاشرتی ہدایات کا بڑا جامع بیان اس مقام پر. مزید بنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر میں امام ہیں صحابہ کرام میں، وہ فرماتے ہیں کہ جو تورات کے 10 بڑے احکامات ہیں، 10 commandments of the Torah, the Old Testament، 10 commandments جو تورات کے بڑے بڑے 10 احکامات ہیں، یہ ان کا قرآنک ورژن بیان ہو رہا ہے. کیونکہ دین کی بنیادی تعلیم تو ہمیشہ سے ایک ہی رہی، تو معاشرتی سطح پر جو تعلیمات تورات میں عطا کی گئیں وہی بیان اب قرآن میں اس مقام پر آ رہا ہے. یہ معاشرتی ہدایات قرآن میں کئی مقامات پر ہیں. مثلا البقرہ کی آیت نمبر 83، النساء کی آیت نمبر 36، آیت نمبر 36، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152، 151، 152، اور اب یہ مقام. تو یہ مختلف مواقع پر پہلے بھی تعلیم آئی ہے، وہاں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ آئندہ جب یہاں پہنچیں گے تو کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھی جائے گی. سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھ لیں کہ اس مقام کے آغاز سے پہلے شرک کی نفی تھی، اور یہ مقام ابھی شروع ہو رہا ہے تو اللہ کی ہی عبادت کا حکم. اور جب یہ بیان مکمل ہوگا، یعنی 2 رکوع مکمل ہوں گے آیت نمبر 40 پر، پھر شرک کی نفی کا ذکر آئے گا اور توحید پر کاربند رہنے کا حکم آئے گا. یعنی توحید صرف ایک ڈوگما، ایک فقط مان لیے جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ توحید ایک زندہ قوت ہے جو افراد سے لے کر معاشروں تک پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اللہ کو ماننے والا فرد ہو وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا پابند ہو اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اللہ کو ماننے والوں کا معاشرہ ہو تو اس معاشرے کا بھی اصل اصول توحید ہونا چاہیے کہ توحید کے ماننے والے ان کی معاشرت میں بھی توحید کے تقاضوں کا ریفلیکشن یعنی عکس نظر آنا چاہیے. اس تمہید کے بعد اب آئیے مطالعہ شروع کریں. ارشاد ہوا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ طے فرما دیا، حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ اصل اصول ہے، سارے پیغمبروں کی بنیادی تعلیم یہی. اس کے بعد
اب معاشرتی ہدایات کا بیان آ رہا ہے. فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کا عمدہ رویہ اختیار کرنا. کم سے کم 5 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے. کم از کم 5 مرتبہ، اور انداز بھی مختلف. کبھی فرمایا کہ وصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت فرمائی. کبھی فرمایا وقضا، تمہارے رب نے طے کر دیا. مختلف اسلوب اختیار کر کے مختلف انداز سے ماں باپ کے حق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک نقطہ یہ ہے، یہ جو 5 مرتبہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان ہو رہا ہے، اس میں کچھ مطابقت بھی ہے. کیا؟ ریزمبلنس بھی ہے. کیا؟ خالق کون ہے؟ اللہ. ظاہر کے اسباب میں ہماری ولادت کا ذریعہ کون ہے؟ ماں باپ. رازق کون ہے؟ اللہ. ظاہر کے اسباب کے تحت رزق ہم تک پہنچا کس کے ذریعے؟ ماں باپ کے ذریعے. محافظ کون ہے؟ اللہ. ظاہر کے اسباب کے تحت سردی، گرمی، موسم کی شدت، بچپنے کی مشکلات وغیرہ، ان سب سے بچانے والے کون ہیں؟ ماں باپ. اللہ دیے چلا جاتا ہے، دیے چلا جاتا ہے، دیے چلا جاتا ہے، ہم سے اس کو کوئی توقع نہیں. ماں باپ کا معاملہ بھی یہی ہے. عام حالات میں وہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہوتے ہیں، اور اگر معاشرے زندہ ہوں تو ماں باپ اس اولاد پر کہ جو معذور ہے، اللہ اکبر، زیادہ کھپاتے ہیں اپنے آپ کو. ریٹرن کوئی نہیں ملنا ظاہر کے اسباب کے تحت. اللہ بھی دیے چلا جاتا ہے، ماں باپ بھی کھپائے چلے جاتے ہیں. آخری بات تلخ ہے، آخری بات تلخ ہے. بندے اللہ کی نعمتیں خوب استعمال کرتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکرے ہو جاتے ہیں. کبھی اولاد کا بھی رویہ ماں باپ کو فور گرانٹیڈ لے لیتی ہے اور شکر گزار نہیں بنتی. اللہ اس سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا جو ذکر آیا، اس میں ایک مطابقت، ریزمبلنس ہے جو اہل علم نے بیان فرمائی. ٹیکنیکلی 2 باتیں اور سمجھ لیں. اللہ کے بعد محبت اور اطاعت میں رسول اللہ ہیں اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے ساتھ ہی کہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو بالکل بریکٹ ہے نا. تو اللہ اور ساتھ رسول اللہ علیہ السلام، یہ اطاعت ٹاپ پر رہے گی، باقی نیچے. محبت بھی اللہ کی سب سے بڑھ کر ہو اور رسول اللہ کی سب سے بڑھ کر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ماں باپ بعد میں. ہاں ایک ٹیکنیکل بات وہ خواتین کے لیے ہے. جس خاتون کا نکاح ہو گیا اس کے لیے اللہ اور رسول کے بعد سب سے اوپر کون ہے؟ شوہر. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بیوی کی جنت کو شوہر کی تابعداری اور خدمت کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ٹیکنیکلی یہ بات بہرحال اپنی جگہ ہے کہ خاتون کا نکاح ہو بھی گیا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے، تو ماں باپ سے تعلق ختم نہیں ہوگا. وہ تو کوشش کرنی چاہیے جو بھی اللہ توفیق دے. لیکن ٹیکنیکلی بات یہ کہ اللہ اور رسول کے بعد ایک خاتون پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے. یہ 2 ٹیکنیکل بات اپنے ذہن میں رکھ لیں. اب خاص طور پر ماں باپ کا بڑھاپے کا معاملہ. کیوں بڑھاپا آتا ہے تو چڑچڑاہٹ بھی آئے گی مزاج میں، کوئی بیماری کا معاملہ ہوگا، عوارض کا معاملہ ہوگا، بھول جانے کا معاملہ ہوگا، مزاج میں کوئی سختی کا معاملہ بھی ہوگا. ایک طرف تو یہ ایشو، اور دوسری طرف اولاد وہ جوانی کے جوبن پر ہے، اور جوان خون میں جوش بھی ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، ذرا زیادہ سختی بھی آ جاتی ہے، بات کے بعد ریئیکشن دینا، منہ بنانا، یہ بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. خاص اس موقع کے حوالے سے اس مقام پر ہدایت، خاص اس موقع کے حوالے سے اس مقام پر ہدایت. باقی عمومی ہدایات بہت سی احادیث میں ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. خاص بڑھاپا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں. اب گنتے جائیے. فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا. عربی کا اف اردو میں ترجمہ ہوگا ہوں. اردو کا اف نکلتا ہے جب آپ کا میرا گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے، وہ اردو کا اف ہوتا ہے. عربی کا اف اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو بنے گا ہوں. یہ ہوں بھی نہ کہنا اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. نمبر 2 ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، بد زبانی، بد کلامی، چیخنا چلانا، سینہ تاننا، غصے کا نہ. 3 وقل لہما قولا کریما،
اور ان سے نرمی سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا، ان کے منصب مقام کو سامنے رکھنا۔ 4 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو عاجزی کے ساتھ رحمت کی کیفیت میں ان کے سامنے جھکائے رکھنا، یعنی شدید محبت، رحمت، شفقت کا اظہار ہو۔ ایک عاجز غلام ہوتا ہے نا، جیسے جھک کر اور رحمت کرتے ہوئے ان سے رویہ کرنا۔ اچھا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کوئی کھوپڑی میں خناس نہ آ جائے، لو جی میں نے ماں باپ کا بڑا حق ادا کیا، نہ، وہ ممکن نہیں ہے۔ اب کیا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کما ربیانی صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا۔ اور سنیں، ربیانی کا لفظ آیا ہے، میری ربوبیت کی تھی۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ رب العالمین کون ہے؟ اللہ۔ پالنہار کون ہے؟ اللہ۔ پرورش کرنے والا کون؟ اللہ۔ ظاہر میں کس نے کیا؟ ربیانی، ماں باپ۔ ہاں، اے میرے رب میرے پر ان پر رحم فرما، میرے دونوں ماں باپ پر، اس طرح کہ جیسا میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا۔ یہ دعا بڑی پیاری۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تب بھی مانگے بھائی، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو تب بھی وہ اللہ کی رحمت کے اور محتاج ہیں، تب بھی یہ دعا کی جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ نارمز ہیں، ہمارے بچوں کو یہ دعائیں یاد ہیں، مگر معاف کیجئے گا سپٹمبر 2007 12 سال یا 11.5 سال کم و بیش کراچی کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانے ہم گئے، اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہمارے پاس تھا، اور یہی بات آئی تو ذرا موٹیویٹ کیا اسٹوڈنٹس کو، تو 4 نے کہا سر خدا کی قسم برسوں کے بعد یاد دہانی ہوئی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ آپ کو میں یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ 2007 سپٹمبر کراچی، اچھی بھری ایلیٹ کلاس کی ایک یونیورسٹی، اور وہاں اور ایکسیپٹ کیا انہوں نے، سر ہم تو بڑے ناہنجار ہیں، ہم تو اللہ اس دن سے ہمیں بچائے کہ ہمیں کوئی مغربی تہذیب سے یاد دلائے کہ تمہاری بھی ماں تھی یا ہے، ایک دن منا لو، کون سا؟ مدرس ڈے۔ تمہارا بھی باپ تھا یا ہے، ایک دن منا لو، کون سا؟ فادرس ڈے۔ نہ، ایوری ڈے شوڈ بی اے مدرس ڈے، ایوری ڈے شوڈ بی اے فادرس ڈے۔ یہ خاص بڑھاپے کے تعلق سے بات آئی۔ کیوں؟ وہ بھائی ہماری جوانی کا جوبن ہوتا ہے، ان کے بڑھاپے کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ادھر تو اور توجہ اور صبر اور حوصلہ اور برداشت اور جھکاؤ اور نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ ماں باپ حیات ہوں، اللہ کی زمین پر اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2 چیزیں استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے اس کا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے تجزیہ کیا، یا تو اللہ کے گھر کو دیکھو تو اجر ہے، یا اپنے ماں باپ کو دیکھو تو اللہ اجر دیتا اس پر۔ اور حضور نے کیا اجر بتایا؟ ایک رحمت کی نگاہ ڈالو ماں یا باپ کی طرف، ایک مقبول حج کا ثواب۔ مقبول حج، یا رسول اللہ علیہ السلام عرض کی صحابی نے، میں 100 مرتبہ دیکھوں؟ کہا دیکھو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ماں باپ کو دیکھنا ہی اجر ہے۔ مقبول حج کا ثواب اگر ایک شفقت کی نگاہ ماں یا باپ کی طرف ڈالتے ہو، یہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاص بڑھاپے کا ذکر کیا۔ کبھی جوان اولاد کی کھوپڑی میں یہ بات آتی، جی میں تو بڑا کوالیفائڈ ہو گیا، میں تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ چند ہزار اتنا کما رہا ہوں، میں ماں باپ کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ میں اپنے ماں باپ کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ ایک صاحب تشریف لائے حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، یہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، انت و مالک لوالدیک، تو بھی تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تیری تنخواہ کیا، آج کی زبان میں کہوں، تیری لاکھ کی تنخواہ کیا، تیرے پورے وجود پر تیرے باپ کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہمارا پیارا دین۔ ماں باپ کا ٹھکانہ کوئی عیدی ہوم نہیں ہے، جائیے کبھی جا کر دیکھیے کیسے ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہاں پر، یعنی جو چھوڑ گئے ان ظالموں کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے تو ہر دوسرے سال کسی ایک پروگرام کے لیے جانا ہوتا ہے اور بات چیت ہوتی ہے ماؤں سے، باپ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ اکبر کبیرہ. سنیے احادیث. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی روایت، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہے. ان کی خدمت جنت، ان کی نافرمانی جہنم کی طرف لے جائے گی. حضور نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. وہ بڑا اچھا ہوا انڈونیشیا میں ایک اسکول میں کروایا گیا. مائیں بیٹھی ہیں کرسی پر اور بچے ان کے پیر دھو رہے ہیں. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم بے خوف ہو کہ اس بات سے کہ وہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے خشکی کی طرف لے جا کر؟ ارے سمندر سے بچا لیا، خشکی میں دھسا نہیں سکتا اللہ. اور یرسل علیکم حاصبا، یا اللہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ دوبارہ سمندر میں تمہیں لے جائے. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر تم پر ہوا کا زوردار جھونکا یعنی طوفان بھیج دے. فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہیں ناشکری کے بدلے میں غرق کر دے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے بارے میں کوئی پیچھا کرنے والا نہیں پاؤ گے. کیا تم بے خوف ہو گے اللہ اس طرح تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جا کے بھی غرق کر سکتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو تکریم عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی اور سمندر میں سواری انہیں عطا کی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر بڑائی دے کر ان کو فضیلت عطا کی. یہ ہے اولاد آدم کی تکریم کا بیان. اگر آدم علیہ السلام سے جوڑیں تو اللہ نے انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا، انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، مسجود ملائک فرشتوں سے سجدہ کرایا، کائنات انسان کے لیے سجائی، انبیاء رسول انسانوں میں سے بھیجے. یہ تکریم ہے انسان کی. البتہ وہ انسان کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فراموش کر دے وہ ذلت کی انتہا پر جائے گا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر اللہ کی ماننے میں لگ جائے وہ اس تکریم کا واقعتاً حقدار قرار پائے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو کہا، ثم رددناہ اسفل سافلین بھی کہا، پسترین بھی کر دیا. لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا، جو ایمان عمل صالح پر ہوں گے ان کے لیے واقعتاً پھر یہ تکریم ہوگی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن تمام لوگوں کو بلائیں گے ہم ان کے پیشواؤں کے ساتھ، آگے ان کے لیڈر پیچھے ان کے فالوورز. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، بس جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا پس وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور راستے سے بہت بھٹکا ہوا. دنیا میں آنکھیں تو تھی، حق نہ دیکھا، حق قبول نہ کیا، تو اللہ کل قیامت میں اندھا بنا کر کھڑا کرے گا. استغفر اللہ. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سے ہٹا دیں. لِتَفْتَرِيَ علینا غیرہ، تاکہ آپ اس وحی کے سوا کچھ اور ہم پر باندھ لیں جھوٹ، معاذ اللہ. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں یقیناً یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیتے. اس کو ذہن میں پس منظر یوں رکھیں، حضور سے خطاب ہو رہا ہے علیہ السلام، مشرکین کو سنایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ بدل کر لائیں، کچھ اور لے کر آئیں، کچھ اور لے کر آئیں. اللہ ان کو سنا رہا ہے ہمارا پیغمبر یہ نہیں کرے گا. بالفرض 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 ایسا کیا تو ایسا ایسا ہو جائے گا. یہ انداز خطاب کا تو حضور سے ہے، سنایا جا رہا ہے ان منکرین حق کو. یہ جملے کئی مرتبہ آ چکے. اس کا ایک اور پہلو سمجھ لیں. بعض اوقات تقریبات ہوتی ہیں، بچے کو شور وور کر رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی سے برداشت نہیں ہوتا، وہ دیکھ رہے کہ اس بچے کے باپ صاحب جو ہیں وہ قریب میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کچھ کہہ نہیں رہے، تو یہ صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے بچے کو ایسے ہی ہے نا سامنے دیکھ کر زور سے چلاتے ہیں. اور سنانا کس کو مقصود ہوتا ہے؟ اس بچے اور اس کے ابا کو. اب بھائی پکڑو اپنے بچے. تو اللہ تعالیٰ ان منکرین کی طرف التفات بھی نہیں کر رہا، پیغمبر سے خطاب کر کے ان کو ٹھیک ٹھاک انداز سے بات سمجھائی جا رہی ہے. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس صورت میں تو وہ آپ کو دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی التفات، جو کا التفات کا معاملہ حضور کے لیے علیہ السلام. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ،
اور اگر اے نبی ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، تو یقیناً آپ ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکنے لگ جاتے، لیکن ممکن ہی نہیں چونکہ اللہ نے آپ کو تھاما ہے، اللہ آپ کی پشت پناہی پر ہے، اللہ کی نظر کرم آپ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دوہرا عذاب کا معاملہ کرتے اور موت کے بعد بھی دوہرا عذاب کا معاملہ کرتے۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاتے۔ کتنی سخت بات آ رہی، سنایا کس کو جا رہا ہے؟ ان مشرکین کو۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور قریب تھا کہ یہ آپ کو سرزمین مکہ سے ہی پھسلا دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ آپ کو وہ یہاں سے نکال دیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں وہ آپ کے پیچھے نہیں ٹھہر پاتے مگر تھوڑا ہی عرصہ۔ اور بالفعل ایسا ہوا، جب ہجرت پر مجبور کیا تو ہجرت کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی پہلی پٹائی بدر میں ہوئی، 70 مشرک قتل ہوئے، 70 کے قریب قید کیے گئے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے یہی سنت چلی آ رہی ہے۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہماری سنت میں، طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد بڑا مشہور رکوع ہے، اکثر ائمہ حضرات عشاء کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، فجر میں بھی کبھی تلاوت ہوتی ہے اس کی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کریں۔ اس میں چاروں آ گئی، ظہر سے لے کے عشاء۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، مراد تو ہے نماز فجر، مگر فجر کا قرآن کیوں کہا کہ فجر میں تلاوت سب سے طویل ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کا قرآن وہ حاضر کیا گیا ہوتا ہے، یعنی مقبول ہوتا ہے۔ حدیث میں تھوڑی سی وضاحت اس کی اس طرح ہے، رات کے فرشتے جانے والے ہوتے ہیں اور صبح کے فرشتے آنے والے ہوتے ہیں، ان کا وہ ملاپ ہو جاتا ہے اور بڑا مقبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کا کچھ حصہ آپ قرآن کریم کے ساتھ بیدار رہیے۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ معراج کی شب میں 5 نمازیں آ جانے کے بعد امت کے لیے تہجد نفل کے درجے میں، حضور کے لیے لازمی کے درجے میں رہی، ورنہ پہلے تہجد سب پر فرض تھی، 5 وقتہ نماز آ گئی تو امت کے لیے نفل، حضور کے لیے یہ ایک رائے ہے لازم ہی رہی۔ نافلۃ لک آپ کے لیے مزید ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ یہ حضور کے لیے اعلیٰ ترین درجات کی بات ہو رہی، اور تہجد کے بیان کے بعد یہ اعلیٰ مقام بیان ہو رہا ہے۔ گویا یہ رات کا اٹھنا، رات کا کھڑا ہونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ رمضان شریف میں ترتیب کیا بن گئی؟ صحابہ کرام کے اجتماعی عمل سے عشاء کے ساتھ ہی جوڑ دیا گیا، اور ہماری ترتیب اللہ کے فضل سے یہ بن گئی کہ 2/3 رات تو ادھر ہی لگ جاتی ہماری۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے اور آئندہ بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور یوں کہیے اے نبی علیہ السلام کہ اے میرے رب مجھے داخل فرما سچائی کے ساتھ داخلہ، اور مجھے نکال تو سچائی کے ساتھ۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور اپنی جناب سے میرے لیے عطا فرما غلبہ جس سے مدد عطا ہو۔ یہ ہے ہجرت کی طرف اشارہ، حضور نے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے، تو یا اللہ میرا نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہو، میرا داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ، اور مدد مانگی غلبے کی، اللہ غلبہ عطا فرما جس سے نصرت ملے۔ یہ نبی غلبہ کیوں مانگ رہا ہے، اختیار کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے، دین اپنا غلبہ چاہتے تو اللہ تو مجھے قوت و طاقت عطا فرما جس کے ذریعے میں تیرے دین کو قائم اور نافذ کر سکوں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور فرمائی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ یہ آیت تو مکہ مکرمہ میں آ رہی ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضور نے اس کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑتے جا رہے تھے تو آپ پڑھتے جا رہے تھے جاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہم قرآن حکیم میں سے نازل کرتے ہیں تو وہ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی شے کا اضافہ
نہیں ہوتا. وہی مثال کہ میدا ٹھیک ہے, ذرا سی غذا کام دے گی, اور اگر میدا خراب ہے تو جتنا آئے گا اتنا مصیبت ہوگی. یہ کفار کے لیے مصیبت کا معاملہ محسوس ہو رہا ہے, معاملہ بن رہا ہے. ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے, شفا اور رحمت بن رہا ہے قرآن ان کے لیے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور جب ہم انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرنے والا ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب اسے تکلیف اور برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. ذرا خوشحالی آ گئی, اللہ کو بھول گئے, 2 پیسے جیب میں آ گئے, پردہ گھر سے گیا, حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی, استغفر اللہ, نہ. اور ذرا مشکل و مصیبت آ گئی, مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, نہ. یہ تو ہے ناشکروں کا طرز عمل. ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت, حضور نے فرمایا علیہ السلام, مومن کا معاملہ بڑا عجیب, بہت پیارا, بہت عمدہ ہے. نعمت ملتی ہے, اللہ کا انعام سمجھتا ہے, شکر کرتا ہے, خیر ہی خیر ہے. مصیبت آتی ہے, اللہ کا فیصلہ مانتا ہے, صبر کرتا ہے, خیر ہی خیر ہے. اور یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی. بدلتے حالات میں باوقار رویہ ایمان سے آتا ہے. ٹھنڈی محفلوں کی لاکھ روپے کی ورکشاپ سے نہیں آئے گا. وہ ساری ورکشاپس میں سے اکثر جو ہیں وہ مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ ڈیولپ کی گئی, تو ہماری مٹیریل باڈی کو تو شاید ہٹ کر دیں, ہماری اسپرچول باڈی کو ہٹ نہیں کریں گی, یا اسپرچول بینگ کو معاف کیجئے گا. وہ ایمان کا تعلق ہے ہماری روحانی وجود سے. یہ اگر دل میں ہوگا تو یہ رویہ سامنے آئے گا, اور بدلتے حالات میں بندہ ٹینشن فری لائف انشاءاللہ تعالی بسر کرے گا. مومن کو ہی کیفیت ملتی ہے. قل کل یعمل علی شاکلتی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, ہر ایک اپنے ڈھب پر, اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے. جو شاکلہ, جو کیپیسٹی اللہ نے دی, بندہ کام کر رہا ہے اسی کے مطابق وہ اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتا ہے. فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا, بس آپ کا رب, بس تمہارا رب خوب جانتا ہے لوگوں کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے. ایک رکوع اور پڑھ رہے انشاءاللہ, پھر تراویح ادا کریں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور اے نبی علیہ السلام آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کئی اہل علم کی رائے ہے یہاں لفظ روح سے مراد وحی ہے, آگے ذکر آ رہا ہے اس کا, اگلی الفاظ میں بات آ جائے گی انشاءاللہ. تو کئی مفسرین کی رائے ہے روح یا وحی کے مفہوم میں. قل روح من امر ربی, آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. وما اوتیت من العلم الا قلیلا, اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی تھوڑا. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک, اور اگر اے نبی علیہ السلام اگر ہم چاہیں تو لے جائیں وہ وحی جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے. وحی کا لفظ یہاں پر اب وہ وحی قرآنی کے مفہوم میں, تو اہل علم نے فرمایا کہ روح سے مراد یہاں پر وحی ہے. اگر ہم چاہیں تو لے جائیں جو وہی اے نبی علیہ السلام نے آپ کی طرف کی ہے. ثم لا تجید لك به علینا وکیلا, پھر آپ اس کے لیے اپنے خاطر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پائیں گے. الا رحمت من ربک, مگر آپ کے رب کی رحمت سے مراد ایسا نہیں ہوگا. وہی تو اللہ ہی نے آپ کو دی ہے, اللہ کیوں واپس لے گا؟ یہ تو سنایا ان کو جا رہا جو کہتے کچھ اور لا کے دکھاتے, کچھ اور کر کے دکھاتے, ان کو سنایا گیا. ان فضلہ کان علیک کبیرا, بے شک آپ پر تو اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا فضل ہے. قرآن کے چیلنج کا بیان. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان و جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کچھ لے آئیں, لا یاتون بمثلہ, تو وہ اس کے جیسا نہیں لا سکیں گے. ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا, چاہے ان میں سے بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں. یہ اول چیلنج تھا. پورا قرآن اس جیسا لاؤ, پھر 10 صورتیں, پھر ایک سے ملتی جلتی صورت ہی لے آؤ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, اور ہم نے لوگوں کے اس قرآن میں طرح سے باتیں بیان کر دی, ہر طرح کی مثالیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, بس اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ قبول نہیں کیا. اگلی چند آیات میں ان کے فرمائشی معجزات کی لسٹ بتائی جا رہی, یہ کر کے دکھا دو, وہ کر کے دکھا دو, وہ اس جگہ لسٹ آئی ہے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا, اور وہ بولے کہ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر کے دکھا دو. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہونا چاہیے. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, پس تم ان کے درمیان بہتی ہوئی نہریں روا کر کے دکھا دو.
او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا جیسے تم کہا کرتے ہو تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا کر دکھا دو، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے روبرو سامنے لا کر دکھا دو، او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے، او ترقا فی السماء، یا تم آسمان میں چڑھ کر دکھا دو، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقَيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، اور ہرگز تمہارے اس چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ تم ہم پر ایک کتاب لے کر نہ اتار لاؤ جس کو ہم خود پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ہے ان کی لسٹ فرمائشی معجزات، اور فرمائشی پروگرام کا یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو۔ قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے، سبحان ربی، میرا اللہ تو پاک ہے۔ کیا مطلب؟ میرے رب میں کوئی کمزوری نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حل کنت الا بشر رسولا، وہ بھائی میں ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں، میرا کام یہ سارا کر کے دکھانا تھوڑا ہی ہے۔ معجزات عطا وہ کرے گا، کچھ کر کے دکھا وہ اس کا اختیار ہے، میں تو ایک بندہ ہوں، ہاں اس کا رسول ہوں، اور حضور تو آخری رسول ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ تمہارے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے۔